खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को असला लेके दिया जाता है, पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, टीयर गैस शेल लेके दिए जाते हैं, बाकी तमाम तर वसाइल हैं जो किसी भी हुकूमत को दिए जाते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप करोड़ों रुपया खर्चें एक इलीगल प्रोटेस्ट के ऊपर। और इलीगल प्रोटेस्ट मैं इसको क्यों कहता हूं, ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। और देखें, 2 मरतबा, एक हमने आपको इजाजत लेके दी कि आप बानी चेयरमैन को मिलें और मिल के कुछ जगह का तयन कर लें। 2 मरतबा आपकी गैर मामूली मुलाकात हुई जो मामूल की मुलाकात से हटके थी, और आपको संजानी का मकाम ऑफर भी किया गया। मगर वो बुशरा बीबी साहिबा का ख्याल ये था कि रेड जोन की तरफ जाया जाए, और बेलारूस के सदर वहां पे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोटेस्टर चढ़े हैं कंटेनर के ऊपर रेड जोन में। उस वक्त बेलारूस का दौरा चल रहा था, एक हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई थी अभी अभी, और वो चंद मील के फासले पर थे, और कंटेनर के ऊपर से एक जो 16 साल का लड़का गिरफ्तार किया गया वो अफगानी शहरी है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उसको ऐसे पेश किया गया कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ एक स्टेटमेंट है। देखिए, हमारी स्टेट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अफगानिस्तान एक हमसाया मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है, और हम वहां भी और अपने मुल्क में भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं। मगर जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी इन जत्थों का हिस्सा बनते हैं, 37 अफगान शहरी यहां पे शरीक थे पीटीआई के प्रोटेस्ट में। भाई, उनका क्या लेना देना? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये शिक है कि जी आप किसी इंडियन शहरी को, किसी अफगान शहरी को, किसी शहरी को आप जो है वो मेंबरशिप दें और अपने प्रोटेस्ट में शरीक करें? बड़े हार्डन किस्म के लोग थे जो वहां से हमने जो गिरफ्तार किए कंटेनर के ऊपर से भी और डी चौक में एंटर होते हुए। जराइम पेशा लोग मौजूद थे, वारदातिये मौजूद थे। इस्लामाबाद की पुलिस के पास रिकॉर्ड है कि जो इधर G10 में, G11 में जाके वारदातें करते हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं वो सारे शरीक थे। उन्होंने शेल्टर लिया इस प्रोटेस्ट का। और फिर देखिए, जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना, और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो, तसादम करो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पैसों से असला किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में, आप मुझे बता दें, मैं आपको दुनिया के 3-4 कैपिटल्स की मिसाल दे देता हूं। पेरिस में, लंदन में, वॉशिंगटन डीसी में, कहीं पे मुझे आप बता दें किसी प्रोटेस्ट में लाखों के प्रोटेस्ट होते हैं, जगह का तयन होता है, हुकूमतें बताती हैं कि जी आपने A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, B पॉइंट से C पॉइंट पे जाना है। किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद दुनिया में आपने कभी देखा है AK-47 पकड़ी हो किसी ने और वो वहां से छुट के चला जाए, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इजाजत दे दें, कभी व्हाइट हाउस के बाहर जा रहे हो, ये AK-47 ले जाओ, बहुत अच्छी बात है? क्या ये कभी इजाजत दी जाती है? या 10 डाउनिंग के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, हमारी मुखालिफ सियासी जमात भी करती है, क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहां पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ? बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते, और करोड़ों रुपया जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खजाने से तेल पर, बाकी चीजों पर खर्च किया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका नोटिस किसने लेना है? और ये असला देखिए, ये कोई फर्जी कहानी तो नहीं है। हमने 45 जो है वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद है, मौके पे मौजूद है, आप इमेजेस देख रहे हैं। और देखें, कभी भी इंस्टिगेशन स्टेट की तरफ से नहीं होती है। एक पुलिस का जवान जो पूरी जिंदगी लगाता है हमारी हिफाजत करने में, उसको सिर्फ सुबह ऑर्डर आता है कि भाई तुमने जो है फलान नाके पे खड़े हो जाना जाके। वो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, वो खड़ा हो जाता है जाके। अब वो खड़ा है आपकी मेरी हिफाजत के लिए, उसको आप पत्थर मार रहे हैं। जो कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का एक पिछली दफा शहीद हुआ, एक इस दफा शहीद हुआ। आपने शुरू ही काम जो है वो खून खराबे से किया, फिर रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी रैश ड्राइविंग करते हुए, इस मकसद के साथ कि एक पैगाम दिया जाए कि हमारे किसी पे गाड़ी चढ़ा देंगे। अब 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे? क्या उनके यतीम बच्चों का हाल जो है, किसी ने जाके पूछा कि उनके बच्चे किस हाल के अंदर हैं, और उनके बच्चों का क्या हाल होगा कि जब एक बिल्कुल जो फाइनेंशियल हालात होते हैं उसमें वो कैसे गुजारा करेंगे?
مگر آپ اسلحہ بھی لے کے آئے, آپ غلیلیں بھی لے کے آئے. اور دیکھیے میں ایک اور بات آج آپ کو بتا دوں, مراد سعید جو سی ایم ہاؤس کے پی کے میں روپوش ہے, اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے. مناسب نہیں ہے نا, ایک صوبہ ہے, اس کی ایک حکومت ہے. مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر, بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہے اور وہاں پہ فائرنگ کرنی ہے. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. اس نے وہاں پلان بنایا باقاعدہ کہ اس کے ہمراہ وہاں پہ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے. جب آپ اس نیت سے آئیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے جی انلیگل ہے, ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے, ہم آپ کو جگہ بھی آفر کر رہے ہیں, تو ریڈ زون میں جانے کی جو ضد تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ریاست کی ریٹ کو ختم کر دیا جائے اور خدا نہ خواستہ اس کو ایک بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جائے, جس کا دل کرے وہ جہاں مرضی پھرے, جو مرضی کرے. اب یہ جو اسلحہ اور یہ جو جدید آپ اسلحے سے لیس ہو کے آئے ہیں, جو تشدد کے آلات آپ ساتھ لائے ہیں اور قتل و غارت آپ نے کی ہے, پرتشدد واقعات میں آپ ملوث رہے ہیں. اور میں کلیئر کر دوں, سٹیٹ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں, جوان ہیں, لائیو ایمونیشن کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے کہ لائیو ایمونیشن نہیں ہوگی. لائیو ایمونیشن کس کے پاس تھی؟ ان انتشاریوں کے پاس تھی. اسلحہ کس کے پاس تھا؟ ان انتشاریوں کے پاس تھا. اور یہ جو ایک فورن میڈیا پہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں فورن میڈیا کے ریپس کو ملا تھا, میں نے انہیں گوش گزار کیا کہ دیکھیے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی کہ جو فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں, جعلی ایک تصویریں بنا رہے ہیں, غزہ فلسطین کی تصویریں اور ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں. کرم کے آپ اندازہ کریں, ستم ظریفی دیکھیں, کرم میں جو بندے مرے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کی ہے. ہر طرح کی یہ ویڈیو بناتے ہیں, مگر ان سے ابھی تک اتنے دن گزر جانے کے باوجود ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی افسر یا جوان سٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے ایک ویڈیو, ایک تصویر کہ جی یہ فائرنگ کی گئی ہے. اور کہانیاں آپ سنیں, وہ جی سنائپر تھے جی, نہیں جی وہ نیچے تھے جی, نہیں جی وہ پیچھے سے آئے جی, وہ آگے سے آئے جی, انہوں نے سٹیٹ فائرنگ کر دی جی. آپ باہر جا کے دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی 100 لاشیں گری جی, 100 بندے مر گئے جی, کوئی 50 کہہ رہا ہے, کوئی 20 کہہ رہا ہے. دیکھیے پیمس ہسپتال, پولی کلینک ہسپتال, دونوں کی پریس ریلیز آ چکی اس پہ, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے فائر سے نہیں موت ہوئی. کسی کے پاس لائیو ایمونیشن نہیں تھا. اگر ایمونیشن تھا تو ان لوگوں کے پاس تھا. اگر جو ایک انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہے, اندھا دھند فائرنگ ان لوگوں نے کی, اس کی ویڈیو موجود ہے. اور ایک شخص ہے, لمبے بال ہے, لمبی داڑھی ہے, اور وہ لوگ اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اور چلاؤ گولیاں, اور چلاؤ. میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا, وہ 3-4 منٹ کی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح کے پی پولیس کو کہہ رہا ہے کہ گولیاں چلاؤ. سادہ کپڑوں میں جو لوگ چلا رہے ہیں یہ آنسو گیس کی شیل, یہ کون لوگ ہیں؟ اور ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ رائز پہ ہے کے پی کے اندر, کرم کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے, مگر تمام تر توجہ سیاست کے اوپر ہے. اور پھر چلے آپ نے ایک فیصلہ کیا تو پھر موقع سے بھاگے کیوں؟ اب جو لوگ اریسٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی مجھے پیسے دے کے لائے تھے, کوئی کہتا ہے جی ہمیں یقین دلایا تھا کہ جلسہ ہوگا اور کامیاب ہوگا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہمیشہ ایسے کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں, پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. تیسری دفعہ یہ ہوا ہے. اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ 192 ارب روپے کا یومیہ نقصان اکانومی کو ہے. جیسے یہ ختم ہوئی سچویشن, سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی ہے. نقصان کس کو ہے؟ عام آدمی کو ہے کہ کروڑوں کا نقصان جو ہوتا ہے جب یہ سرکاری املاک کو, نجی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ لاشیں گرانی ہیں, خون بہانا ہے, امن خراب کرنا ہے, اکانومی کو سیبوٹاج کرنا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کوئی عوامی احتجاج نہیں, عوامی مطالبہ نہیں. اور دیکھیں میں کے پی کے غیور عوام کو, کے پی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کال ریجیکٹ کی اور ان کے ساتھ اینڈ پہ 2-2.5 ہزار لوگ رہ گئے. کے پی کے لوگ نہیں نکلے. کے پی کے عوام, ہمارا خوبصورت صوبہ ہے, وہ تعلیم مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ ترقی کرے, ان کو تمام تر سہولیات دی جائیں جو باقی صوبوں کے اندر ہیں. وہ یہ انتشار کی سیاست نہیں چاہتے. تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اب جب وہ منصوبہ ناکام ہو گیا
اور موقع سے فرار ہونا پڑا تو اس کے بعد جو شرمندگی مٹانے کے لیے اب یہ جی لاشیں جی لاشیں جی لاشیں. ملتان کا جلسہ یاد کراؤں گا آپ کو جس میں سٹیمپیڈ میں 7 لوگ مر گئے تھے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی تقریر کے بغیر نہیں گئے تھے. وہ ڈیڈ باڈی انہوں نے اٹھا کے سٹیج پہ ایک دو لوگوں نے رکھ دی. وہ اٹھا رہے تھے, شور مچا رہے تھے کہ خان صاحب دیکھیں یہ لوگ مر گئے سٹیمپیڈ پہ. قاسم باغ کے اندر وہ پروٹیسٹ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. یہ تو آپ کی بے حسی ہے جو کروڑ کروڑ روپے کا اعلان کر رہے ہیں. کاش کرم کے شہداء کے لیے آپ نے یہ کیا ہوتا. اب کدھر ہیں؟ میں نے نہ کوئی جنازہ دیکھا ہے نہ کوئی اس طرح کا کلیم دیکھا ہے. تصویریں آ رہی ہیں پرانی نئی ساری مکس کر کے, کوئی نیچرل ڈیتھ سے مرا اس کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں, جی دیکھیں جی یہ بچہ گیا تھا جی یہ بچہ واپس نہیں آیا ہے. بھلا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے معاشرے ترقی کرتے ہیں؟ اور جو آپ کو اصل میں مایوسی اس لیے ہوئی کہ سیاسی طور پہ ناکام ہو گئے, اور جو آپ لاشیں گرانا چاہتے تھے اس میں بھی ناکام ہو گئے. آپ نے 4 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو شہید کیا. آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بھی پاس جو ہے آپ فائرنگ کریں اور اپنے لوگوں کو مار دیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس مجھے بتا دیں, ایک سی سی ٹی وی, کوئی سیف سٹی کیمرہ, کوئی ویڈیو, کوئی کسی قسم کا ایویڈنس کہ جی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے. اسٹریٹ فائرنگ تو تب ہوگی جب لائیو ایمونیشن ہوگا. جب لائیو ایمونیشن ہی نہیں ہے تو پھر اسٹریٹ فائرنگ کیوں ہوگی؟ تو میں مختصر طور پہ درخواست کروں گا سیکرٹری داخلہ کو کہ وہ اپنی معذرات پیش کریں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے, پھر آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں مختصراً آپ کو کچھ نکات پہ حائل دوں گا. زیادہ تر تو منس صاحب نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر داخلہ صاحب اور ان کی ٹیم کو بلایا گیا تھا اور ان کو پوچھا گیا کہ یہ مظاہرہ کوئی ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں. ان کو کلیئرلی بتایا گیا کہ جی ہم یہ اس طرح مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مظاہرہ ملتوی کر دیں, بیکاز پہلے روس کے صدر آ رہے ہیں, ان کی ٹیم آ رہی ہے اور کرم میں بھی ایشوز چل رہے ہیں. تو ہائی کورٹ نے یہی پاس کیا کہ جی اگر وہ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, آپ ان کو ضرور کریں, بٹ ان کو کہیں کہ جی قانون کے مطابق جو پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر ایکٹ ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 7 دن پہلے وہ ایک اپلیکیشن دیں گے, اس کے مطابق جو ہمارے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ جگہ تعین کریں گے اور ادھر وہ اگر کرنا چاہتے ہیں مظاہرہ تو ضرور کریں, ایز لانگ ایز یہ پیسفل ہو جیسے یہ ایکٹ کہتا ہے. ان کو بار بار اس چیز کے بارے میں بتایا گیا لیکن ایسی ایپلیکیشن کوئی نہیں آئی. ان کو ایون جب پروٹیسٹ ہو بھی رہا تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا منسٹر انٹیریئر آئے تھے, انہوں نے کانفرنس بھی کی کہ جی ابھی بھی اگر یہ درخواست دے دیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے, لیکن ایسی درخواست آخر دن تک کوئی نہیں آئی. تو ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور ہمارا فرض بھی ہے, کہا کہ آپ نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو ریڈ زون ہے, سیکورٹی زون ہے جدھر بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کے ٹیم نے آنا ہے اور ہماری بہت اہم پبلک بلڈنگز ہیں اور ہماری ایمبیسیز ہیں, اس کی بھی آپ نے حفاظت پوری طرح کرنی ہے. اس کے مطابق پھر ہم نے سیکورٹی پلان بنایا جو کہ اسی کے لیے تھا اور اس کو ہم نے ان پلیس کیا ان کے آنے سے پہلے. آپ کو یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اس سارے دوران, بہت ان کو چیلنجز آئے, بہت ان کو اکسایا گیا اس میں, لیکن انہوں نے آخر تک وہ پوری طرح صابر رہے اور کسی قسم کا, جیسے منسٹر صاحب نے کہا, آتشی اسلحہ نہیں استعمال کیا گیا کہیں پہ بھی. دیر از نو, جہاں تک جو مظاہرین تھے ان کے پاس جیسے ایویڈنس بھی ہے آئی جی صاحب کے پاس, انہوں نے جدید ہتھیار بھی استعمال کیے, انہوں نے پتھر بھی استعمال کیے, گلیلیں استعمال کیں, ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے, گرینیڈز کیے اور اسٹن گنز. اس طرح انہوں نے ہر قسم کی تشدد میں انڈلج کیا, جس میں ہمارے آپ نے دیکھا تھا بلو ایریا کے راستے میں بہت ساری بشز اور درختوں کو انہوں نے آگ لگائی اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز کو بھی نقصان پہنچایا اس طرح, جس میں پریس کے بھی آفیسز تھے کچھ. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے اس کے دوران ہمارے 3 رینجرز اور 1 پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہوئے. آرمی, میں پھر ریپیٹ کروں, صرف ریڈ زون میں ڈپلوائے ہوئی تھی اور کانسٹیٹیوشن ایونیو میں, اور وہ اس لیے ہوئی تھی تاکہ اس ایریا کو اسپیشل پروٹیکشن دی جا سکے, بیکاز اس وقت بیلاروس کے پریزیڈنٹ بھی ادھر تھے اور ہماری, جیسے میں نے کہا, اہم پبلک بلڈنگز ہیں اور ہماری ساری ایمبیسیز یا سفارت خانے بھی ادھر ہی ہیں. ہم
مسترد کرتے ہیں ایسا کوئی دعویٰ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل ای ایز نے کوئی لائف فائرنگ کی یا اسٹریٹ فائرنگ کی، جو پہلے بھی منسٹر صاحب بتا چکے ہیں۔ ہوئیور، جیسے آپ کو ویڈیوز میں ابھی دکھائیں گے بھی، جو مظاہرین تھے انہوں نے بلا اشتعال گولیاں ضرور چلائیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں زخمی بھی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ شکریہ۔ میں جی دیکھیں، جہاں پہ یہ پرتشدد جتھے تھے اور ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے اور چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، وہاں پہ یہ مراد سعید کے جو ایک کنٹینجنٹ تھا اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا۔ پہلے بھی ارشد شریف والے کیس میں بھی ساری کنسپیرسی اس شخص نے پلان کی، اب بھی وہ اس کنسپیرسی میں شامل تھا اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، ورنہ انلیگل افغان شہریوں کا کیا کام، ورنہ دہشت گردوں کا، ورنہ وارداتیوں کا، ڈکیتوں کا کیا کام کہ وہ اس جتھے کے ساتھ آئیں۔ جتنے لوگ فرنٹ لائن سے پکڑے گئے ہیں کوئی ایک مہذب شہری نہیں ہے، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ جی میں عام پاکستانی ہوں، میری یہ دکان ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میں بینکر ہوں، میں یہ نوکری کرتا ہوں تو میں آیا ہوں۔ جتنے لوگ ہیں آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں، بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے، وہ یا پیسے دے کے لائے گئے تھے یا وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جھوٹا بیانیہ چلے گا نہیں۔ سیاسی ناکامی کو چھپانے کے لیے لاشوں کی ایک سیاست جو آپ نے شروع کی ہے، وہ چاہے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ جتنے مرضی آرٹیکل دکھوا لیں، ہم بھی اس کو ایڈریس کریں گے، ہم کھل کے سامنے آئیں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ الاؤڈ ہے کہ آپ گنز لے کے اور اسلحہ لے کے جو ہے وہ چڑھائی کر دیں کسی بھی کیپٹل کے اوپر۔ یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتے، یہ ایک غیر قانونی پرتشدد احتجاج تھا، اور یہ اس میں غیر قانونی طور پہ اسلحہ لایا گیا تھا، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی، اور اسٹیٹ نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے حد الوسع جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کی، اور کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ کسی شہری کے ساتھ نہیں کیا کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جی زیادتی ہوئی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا جی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو مار دیا نیچے پھینک کے، وہ بنڈی بہاؤدین کا رہائشی ہے، وہ اس کے بازو پہ پٹی ہے، وہ موجود ہے ابھی بھی، جس کی تصویر ملتی ہے کہتے جی لاشیں ایک زمانہ تھا یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، یہ مردہ خانوں میں جا کے لاشیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، ایسی بھی نوبت آئی ہوئی ہے۔ یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اسٹیٹ ریٹ اپنی قائم رکھے گی، تمام ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں پھر آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو ذرا کائنڈلی آن ایئر کرتے ہیں پلیز، یا ویڈیو دیکھیں گے، اس میں تمام طرح حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو بھی چیلنج کیا اور امن بھی خراب کیا۔ ابھی کدھر آیا آپ کی عادت؟ بھاگ گئے سارے، سب منافق ہیں، بھاگ گئے۔ بھی یہ پارٹی بشرا جادوگرنی کے ہاتھ چلی گئی ہے، وہ اپنا جادو پکا رہا ہے، اور وہ بھاگ گئی اور ہمیں ادھر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کی قیادت میں کوئی آیا آپ کو چھڑانے کے نہیں، لیے؟ وہ خود جلنی پھرنی بھاگے، ہمارے کو کیا چھڑانے کے لیے آئیں گے؟ دیر سے کس لیے آئے تھے آپ؟ پہلا بار بھی ہم جو آیا تھا گنڈا پور صاحب بھاگ گیا تھا، اس بار جو آیا وہ گنڈا پور صاحب بھی بھاگا، بشرا بھی بولا تھا، ہم بولے چلو بشرا بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ بھی اس بار بھاگ گیا اور ہم ادھر چھوڑ دیا، ابھی ادھر بیٹھا ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے پیسے دے کر ڈی چوک پہ چھوڑے تو پور کرنے کے لیے وہ بھاگ گئے۔ پی ٹی آئی والے کے ساتھ لے کر آیا اور وہ بھاگ گیا، ہم کے چھوڑ گیا، اور پولیس نے پکڑایا تو اس نے ادھر لے کر آئے، کوئی زیادتی نہیں کیا۔ میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں آیا تھا ادھر اسلام آباد، اور ادھر ہمیں پولیس والوں نے پکڑا ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہمارے پیچھے نہیں آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پی ٹی آئی والا میں میرے کو لے کے آیا ادھر ڈی چوک کی، چھوڑ کے وہ بھاگ گئے، اور پولیس والا ہم کو لے کے آیا اور ہمارے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا۔ ہم لوگ آئے پی ٹی آئی احتجاج کے لیے، لیکن ادھر نہیں آئے، ادھر بہت مشکل ہے، ادھر لوگ مزدوری کرو، بس اپنا غریبی چلاؤ، ریڑھی بھی لگاؤ، کچھ نہ کچھ کرو، ادھر ذلت ہے، لیڈر چھوڑتے ہیں آپ لوگ بھاگتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کور سے آیا تھا، لیکن ادھر یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں تھا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں بھی پی ٹی آئی والی کال میں آیا تھا، ہم ان کو لیڈر نہیں مانتے۔ میں کوہستان سے آیا ہوں پی ٹی آئی کی کال پر، اور وہ سب ہم کو چھوڑ کے وہ سب لیڈر بھاگ گئے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ میں آیا تھا ادھر پی ٹی آئی جلسے میں، لوگ توڑ پھوڑ کر رہا تھا تو اس کو میں نے منع کیا کہ یہ چیز نہ کرو، تو آئندہ کے لیے جو ہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ جو ہمارا لیڈر ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے ہم نے چھوڑا تھا۔ علیکم علی بھائی تو مکمل پیغام در کوي ډیټیل در کوي
هغه زه تاسو سره شیر کوم زه سره په غاړي کې نو چې بل څوک دا الزام نه لګوي چې علي بای په غاړي کې نو علي بای نشته د مخکې ماته ډیر خلکو ول چې علي بای په غاړي کې نشته د خالي غاړي تر دی نو زه سره اوس په غاړي کې ناسیم وسره لګلم 26 نمبر چونګي کې عمر ایوب بای خناسته علي بای نسته تاسو ته خپل پیغام درکوي ہمارے پاس اینٹی رائٹ ہوتی ہے جو صرف پتھروں کے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے. اس کراؤڈ میں سے کسی بندے نے فائر کیا ہے اور وہ یہاں سے ہمارے ساتھی کے سر کو یہاں سے فائر لگا ہے, ہیلمٹ میں فائر لگا ہے تو ہمارے ساتھی کو سر میں فائر لگ گیا اور دوسری طرف سے فائر نکلا ہے اس کا. ابھی وہ کافی زیادہ سیریس حالت میں ہے, آئی سی یو میں داخل ہے وہ, تو وینٹیلیٹر پہ ہے. میں 26 نمبر ڈیوٹی پہ تھا, وہاں پہ مظاہرین آئے اور انہوں نے ہم پر تشدد کیا, ہمیں جو ہمارے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور پتھر وغیرہ ان کے پاس تھے وہ مار رہے تھے. ہیلمٹ اور شیلڈ انہوں نے مجھ سے چھین لیے اور ڈنڈے سے مجھ کو مارا, میری بازو ٹانگ یہ ادھر چوٹ لگا کے چھوڑ گئے. ڈائریکٹ فائرنگ کی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ شخص پولیس کو اور جو ان کے شہریوں کے پاس پروٹیسٹرز کے پاس ویپنز تھے ان کو کہہ رہا ہے کہ فائرنگ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اور فائرنگ کر رہے ہیں. جو میں بلا استعال فائرنگ کی بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے, اسی پروٹیسٹ کا ایویڈنس دیا ہے, جگہ ٹائم ہر چیز آپ کو بتا سکتا ہوں, بندے کی شناخت بھی ہو گئی ہے. ایک مجھے ویڈیو ایویڈنس پی ٹی آئی میں چیلنج کرتا ہوں آج, ایک ویڈیو ایویڈنس دکھا دیں کسی لا انفورسمنٹ کے اہلکار نے سٹیٹ فائرنگ کی ہو یا سٹیٹ فائرنگ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو. سیب بھی کھاتے ہیں تو اس کی ٹک ٹاک لگاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کی ٹک ٹاک لگاتے ہیں. کدھر ہیں ویڈیوز؟ جو لال کیا ہوا ہے وہ لال رنگ پھینک کے پوری سڑک کو کہ جی خونہ خون تھی, میں اس سڑک پہ 1-1 انچ پھرا ہوں, میرا منسٹر انٹیریئر محسن نقوی 1-1 انچ اس سڑک کے اوپر پھرا ہے. ہم نے پورا ایریا جا کے دیکھا ہے, ایک خون کا قطرہ کہیں پہ نظر آیا ہو. یہ جھوٹا پروپیگنڈا اپنی موت مرے گا. یہ اموات کا پروپیگنڈا جس میں بلا استعال فائرنگ انہوں نے خود کی, یہ ان کے گلے پڑے گا. اب کے پی کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع ہے, ان کی خدمت کریں اور یہ جھوٹ سے, بہتان سے, الزام سے, لاشوں کی سیاست کر کے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. اور اس سے آپ کی ناکامی کہ آپ اپنے لوگوں کو موقع پہ چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ اریسٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے, ہمیں یہ آگے کر کے خود پیچھے سے انہوں نے دوڑ لگا دی. اگر اتنا ریزالو تھا اور فائنل کال تھی, موقع پہ کھڑے ہوتے اور مقابلہ کرتے. سارے ظافر صاحب سارے سوالوں کے جواب دیں گے. گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے پروپیگنڈے کی کمپین چل رہی ہے, کیا گورنمنٹ اتنی ہی بے بس ہے کہ اس کا کوئی جواب اس فرنٹ پر دے؟ اور گارنٹی میں یہ چاہتا ہوں بطور ایک شہری اسلام آباد کے, کیا اگلی مرتبہ جب وہ کال دیں کہ ہم دوبارہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں, اسلام آباد میں یلغار کرنے آ رہے ہیں, کیا فیڈرل گورنمنٹ اس بات کی انڈر ٹیکنگ دے سکتی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کو اس کال کے بعد کم از کم عارضی طور پر ہی سسپینڈ کر دیا جائے؟ دیکھیے, میں بطور سیاستدان نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس سے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین ہو. ہم سیاسی لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہتا میں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جتنی فیک پوسٹ اس پہ فیک کا ٹیگ لگایا. ایکسپوز پروپیگنڈا ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, ہمارا اپنا منسٹری آف انفارمیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے تحت ہم فیک کی سٹیمپ بھی لگا رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. ایک واقعہ 2019 کا کسی دہشت گردی کا واقعہ, خون ہے, ایک باڈی پڑی ہے, وہ انہوں نے اب کا بنا کے لگایا, اس کو بھی ہم نے کال آؤٹ کیا, ہم ان کو کال آؤٹ بھی کر رہے ہیں. مگر دیکھیے, جب جھوٹ ہر طرف سے آئے گا اور جھوٹ کی بھرمار کی جائے گی, ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن باقی ہے کہ ایف آئی اے کی ایک ٹاسک فورس بنے اس کے اوپر. میں یہ ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے, اور اس کے تحت جو جھوٹا الزام لگائے اس کو نوٹس جائے کہ جی آپ آ کے آپ نے یہ الزام لگایا, اب آپ اس کو ثابت کریں. وہ میں کیوں نہ ہوں, میں پوسٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی فلاں پوسٹ ہے, مجھے بلائے ایف آئی اے اور مجھے پوچھے کہ جی آپ نے یہ پوسٹ کی تھی, آپ پروف کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں, ریاستیں کمزور نہیں ہوا کرتی, ریاستیں صرف اپنے شہریوں کا خیال کرتی ہیں, اور ریاستیں ایک حد تک آگے جاتی ہیں. جس طرح نہیں, یہ ڈیسیجن نہیں ہے, یہ میں نے ایک میری تجویز ہے. اس تجویز کے حوالے سے میں جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز, جس میں سب سے سر فہرست محسن نقوی صاحب ہیں, ان سے بھی ہم ڈسکس کریں گے